जिंदगी के सुहाने चले गए, पुरकैफ राहतों के जमाने चले गए, और आया हमारे जहन में जन्नत का जब ख्याल, अब कहा कि आया हमारे जहन में जन्नत का जब ख्याल, हम अपनी माँ के पांव दबाने चले गए, हम अपनी माँ के पांव दबाने चले गए। अभी हजरत माँ के हवाले से पढ़ रहे थे तो मेरे पेट के अंदर गुड़गुड़ी मच रही थी। मैं भी आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ माँ के हवाले से कुछ शेर। देखिएगा कि मेहनत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी। बूढ़े लोग कहते सुभान अल्लाह, जो बूढ़े हैं देख ले कि मेहनत के इवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्ब जरूरत नहीं मांगी। और ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। और लोग रखते हैं अपनी औलादों से क्या क्या उम्मीद, जाबिर भाई, कि लोग रखते हैं अपनी औलादों से क्या क्या उम्मीद। खुश नसीबी है जो अपने पेट का फल खा सके और पूरी करते रहते हैं अपनी बीवी की सब फरमाइशें, लेकिन बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके। वही बूढ़ी माँ कहती है, ए मेरे बेटे, ए मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे जिगर के छल्ले, अगर मेरा ये टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा सुकून, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे बेटे, चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी, चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। बेहतरीन अंदाज में अभी आप हजरात के सामने से माँ के हवाले से अजीजम हाफिज मोहम्मद तारिक खान साहब ने पढ़ा। आइए हजरात, अब मैं एक बार चाहता हूँ कि मैदान खिताबत के अंदर कदम रखूं। और आप हजरात को मालूम होना चाहिए कि मैदान खिताबत का मैदान वो वसी मैदान है कि इस मैदान के अंदर जब कोई खतीब अपनी बात को पेश करना चाहता है, बात को रखना चाहता है, तो उसकी बात के अंदर और बातें आया जाया करती हैं, यहाँ तक कि वो बात और उसका वाद इतना तवील और इतना कुशादा हो जाया करता है कि लोगों के जहन और लोगों के नजरिए ये समझने लगते हैं शायद फजर की अजान होने लगे। आइए हजरत, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपकी अदालत में रखना चाहूंगा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद जावेद साहब गलरियावी को, और उनका इस्तेमाल करूंगा इस शेर से। शायद कहता है कि वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, एक मर्तबा कहते मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह, कि वो अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। अरे जो बड़े हैं वो तो हमेशा ही बड़े रहते हैं, और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। कि आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर, एक मरतबा पान खा करके कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कि आसमान लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं रख दो। अरे अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो, अब तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुफियान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाला मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हाज़रीन उलमा किराम, हमारे स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कारी शादाब जिगर साहब, बहुत ही खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं मौला इज़्ज़तुल्लाह साहब, और दीगर हिफ़ाज़ किराम हैं। अल्लाह ताला हम सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला ये हम सब का पढ़ना और पढ़ाना ये बेहतर अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह से दुआ करें कि हक का हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। आप बखूबी जानते हैं कि स्टेज पे जो हमारे
قاری شاداب جگر صاحب ہیں، انہی کی آخری نعت باقی رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں قاری صاحب، بہت شاندار پڑھتے ہیں، دل جیت کر کے آئیں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ دین میں جو پروگرام ہوا کرتے ہیں دینی، تو 3 قسم کے لوگ آیا کرتے ہیں۔ ایک آدمی وہ ہے جو پروگرام کی لائٹ دیکھنے آتا ہے کہ لائٹ شاندار تھی وہاں۔ دوسرا انسان وہ ہے جو مجمع دیکھنے آتا ہے کہ تعداد میں لوگ تو بہت سارے آئے ہیں۔ تیسرا انسان وہ ہے جو یہ دیکھ کر کے جاتا ہے کہ کون حضرت جی بیان اچھا کر کے گیا اور نعت اچھی پڑھ کر کے گیا۔ نہیں حضرت جی ایسا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یہاں سے جب جاؤ تو یہ عہد و پیمان کر کے جاؤ کہ جو ہم نے ماضی میں زندگی گزاری ہے اس سے توبہ کر کے جائیں، یہ عہد و پیمان کر کے جاؤ۔ آپ بخوبی جانتے ہیں یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ حفاظ بیٹھے ہیں، آپ کے سر کے تاج ہیں۔ کیا ہے؟ تاج ہیں، تاج۔ یہ تمہارے سرمایہ ہیں، تمہارے رہبر ہیں، انہی کی قدر کر لو۔ زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی اور آخرت میں تو انقلاب آ ہی جائے گا۔ اگر انقلاب لانا چاہتے ہو زندگی میں تو، اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، اگر چاہو تو تم انقلاب لا سکتے ہو۔ کیسے لا سکتے ہو؟ ایسے ہی نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو اور دین کا دعویٰ کرتے رہو کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، سر پہ ٹوپی جمعہ جمعہ لگے گی اور کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ ایک شرابی شراب خانے میں اگر بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے سامنے ناموں سے رسالت کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے تو وہ بھی ڈر ڈر کے اور لڑائی کر لے گا اس سے کہ ہم رسول کی انسلت نہیں چاہتے۔ ایک شرابی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور آج مسلمان ہو کر کے دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سرٹیفکیٹ اللہ تمہیں خود دے رہا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو زندگی گزارو آقا علیہ السلام کی آئیڈیل نمونے کو۔ کس بیانی سے، بہتان سے، الزام سے، جھوٹ فروش سے زندگی کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر زندگی ایسے کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ نے قوم عاد کو، بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر کے پہاڑ سے گھر بنا دیا کرتے تھے پہاڑوں میں۔ کیا طاقت تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو قوم ہلاک و برباد تھا، ہلاک و برباد ہوئی۔ آج بھی قرآن مقدس کا نام پہلے اعلان کر رہا ہے 7 رات اور 8 دن مسلسل اللہ کا عذاب آیا اور ان کی لاشیں یوں پڑی ہوئی تھی جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کا درخت۔ دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے، دیکھا ہے کھجور کا درخت؟ جس کو نہ معلوم ہو تو میٹھی روڈ تو بھٹی پہ جا کر کے دیکھے، لمبا سا لگا ہوگا۔ ایسی ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، اتنے لمبے چوڑے اللہ نے بنایا تھا، لیکن ان کی طاقت، ان کی مال و دولت، ان کا سرمایہ نہیں ہے، ایمان لے کر کے نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کے ناطے سے ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام کی قدم قدم پہ نافرمانی کرتے ہیں۔ کیسے مسلمان ہو بھائی؟ کیسے مسلمان ہو
میں نہیں مانتا مسلمان ہیں آپ۔ کیوں؟ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، احب للہ واتبع للہ۔ بہت بڑی کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ موقع، یہ محفلیں بار بار نہیں ہوا کرتی، آپ نوٹ کر لیجیے، احب للہ واتبع للہ۔ روایت راوی نقل فرما رہا ہے آقا علیہ السلام سے کہ جو بندہ اللہ کے لیے محبت کی کسی دوسرے سے، مان لیجیے آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارا کوئی پڑوسی ہے، ہم نے اس سے تعلقات کر لی، ہمارا کوئی دوست مل گیا، اس سے ہم نے دوستی کر لی، اس کے دکھ و درد میں ہم کام آتے ہیں، اور اس لیے صرف اللہ کے لیے کہ یہ دیندار ہے، پڑھا لکھا ہے، اس وجہ سے ہم نے دوستی کی ہے، اس سے کچھ نفع حاصل کر لیں گے، یہی تو مطلب ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے دوستی کی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ سے ہمارا کام چلے گا، یہ دوستی کام نہیں آئے گا۔ دوستی کرو اللہ کے لیے کرو، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور دشمنی کرو اللہ کے لیے کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ راوی نقل کر رہا ہے، روایت آقا علیہ السلام کی ہے کہ دوستی کرو اللہ کے لیے کرو، دشمنی کرو اللہ کے لیے۔ مان لیجیے کوئی گناہ عظیم کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، ہم نے اس سے ناطے رشتے توڑ لیے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعات کو جنم دے رہا ہے، ہم نے اپنے اس سے تعلقات کو ختم کر لیا، تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوا کرتا ہے، ایسا بندہ سچے میں سچائی ہے یا رسول کا دیوانہ عاشق رسول۔ ہم تو دوستوں اس سے کریں گے شرابی نہیں، دوستوں اس سے کریں گے جو صرف جمعہ اور عید اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا فرمایا؟ راوی اور حدیث کو نقل کر رہا ہے، دیکھیے کیا نقل کر رہا ہے، وَعَلْقَ لِلَّهِ، جب تم دو اللہ کی راہ میں تو اس رب کے لیے دو، کس کے لیے دینا ہے؟ اس رب کے لیے دینا۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جب کسی کو منع کرو تو اللہ۔ مان لیجئے کوئی انسان آیا اور کہنے لگا نہ چھوڑا 100 روپے دے دیجئے، میں نہیں دیتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کہ ہم لایانی چیزوں میں خرچ کریں اپنے پیسے کو، ہم گناہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کریں، ہم نہیں دیتے ہیں۔ فقط استقبل الایمان، ایسا انسان، ایسا مومن، ایسا مسلمان آقا علیہ السلام کا امتی، اسے دین اپنا مکمل کر، ایمان مکمل کر۔ بتاؤ یہ ہے کسی کے اندر خوبیاں؟ نہیں ہے۔ مسلمانوں خوبیاں اپنے اندر ڈالو، پیدا کرو، انقلاب لاؤ، انقلاب تمہیں سے آئے گا، انقلاب تمہیں سے آئے گا۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین۔ قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے کہ کیا کہ اگر تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو ہم نے تمہیں دین دیا ہے وہ دین ابراہیم ہی کے مطابق تمہیں دین دیا گیا، آقا علیہ السلام کو جو دین دیا گیا ہے دین ابراہیم ہی کے مطابق دیا گیا، لیکن اس پہ عمل پیرا ہوا ہے، عمل کرو، آقا علیہ السلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کا قانون کے مطابق زندگی گزارو، کامیابی مل جائے گی، تاکہ آقا علیہ السلام میدان محشر میں تمہارے حق میں گواہی دے دیں، اور تم ایسے بنو دوسروں کے حق میں کل قیامت کی گواہی دینا پڑ جائے تو دے۔
اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو لایا جائے گا اور ان سے معلوم کیا جائے گا کیا آپ کے پاس ان نبیوں نے دین کا پیغام دیا ہے نہیں دیا؟ تو کہیں گے ہمارے پاس دین کا پیغام نہیں بھیجا۔ تو یہ انبیاء جو میدان محشر میں جمع ہوں گے وہ انبیاء کہیں گے آقا علیہ السلام کی امت کو بطور گواہ پیش کریں گے کہ اے میرے رب آپ آقا علیہ السلام کی امت سے معلوم کر دیجئے کیا ہم نے تیرا پیغام تیرا دیا ہوا دین ہم نے نہیں پہنچایا؟ جب ان سے معلوم کیا جائے گا ہم اور آپ سے معلوم کیا جائے گا کہ جو پیچھے کے انبیاء گزر گئے موسیٰ علیہ السلام جتنے انبیاء گزرے تو گواہی دے دیں گے، لیکن آقا علیہ السلام اپنی امت کی گواہی کی تصدیق فرمائیں گے اور اے رب معلوم کرے گا یہ بتاؤ کیا تم نے کیسے کی تصدیق کر رہے ہو؟ تو بتایا جائے گا کہ آقا علیہ السلام اس امت کی تصدیق فرمائیں گے کیا ہاں یہ سچ ہے؟ ارے امت کہے گی کہ میرے رب آقا علیہ السلام نے مجھے بتلا دیا تھا کہ پچھلے جو امتیں گزری ہیں انہوں نے انبیاء اپنی قوموں تک اپنے اور امتوں تک دین کا پیغام پہنچایا، فیصلہ سنائے گا۔ تو پتہ چلا دین کا پیغام اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، انقلاب لانا ہے، انقلاب لانا ہے۔ زندگی کے اندر کامیابی جبھی ہے جب ہم نمازی بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے، کچھ سیکھنے والے پڑھانے والے بن جائیں گے، ورنہ 60 سالہ زندگی میں گزر جائے گی کچھ نہیں ہوگی۔ یہ اسلام آیا ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کو مٹانے والے نمرود آئے، شداد آیا، بخت نصر آیا، دنیا میں 4 بادشاہ رہے جو ان سے بڑا کی زمین پر بادشاہ نہیں، لیکن دین کو مٹانا چاہا، دین نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد، نبوت کے بعد مکے کے اندر مسلمانوں کو دین پر عمل کرنا دشوار ہو گیا تھا، نماز پڑھنا دشوار ہو گیا تھا، ظالموں نے ظلم کیا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا آقا علیہ السلام کے پاس کہ آپ صحابہ کو روانہ کر دیجئے ملک حبش شریعت کے بعد۔ جب وہ وہاں جاتی ہے، دیکھو غور کرو کیا آقا علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے، امت کو سبق دیا ہے، امت کو سبق دیا ہے۔ یہ جماعت روانہ ہو گئی، کہاں کہاں گئی؟ ملک حبش گئی۔ کہاں گئی؟ جب وہاں گئی تو مکہ کے ظالموں نے، کافروں نے دشمنی کے انتہا کرتے ہوئے 2 آدمیوں کا مشن بھیجا، جیسے آج ہمارے تھانے میں رشوت چلتی ہے، جیسے آج ہمارے تھانے میں رشوت چلتی ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دیتے ہیں۔ اسلام کی جھوٹی گواہی دینا حرام ہے، حرام ہے، لیکن 2 آدمیوں کا مشن بھیج دیا اور ہدیہ تحفہ جھولے میں دے گئے۔ یہ گئے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اشہما تھا، لقب اشہما تھا، لیکن اصل نام اس کا نجاشی تھا، نجاشی بادشاہ تھا۔ جب اس سے بتایا جا کر کے ہدیہ تحفہ اس کو دے دیا، جیسے آج چلتی ہے بھائی، آپ جانتے ہیں دیتے بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں، وہ دے دیا جا کر کے، تو اس نے کہا بادشاہ دیکھو، بادشاہ اگرچہ مسلمان نہیں تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، لیکن عقل مند انسان تھا، انسانیت پرور انسان تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ ایسے بھی لوگ آئے ہیں، جب ایک کافر گئے وہاں بتانے کہ جو جماعت آئی ہوئی ہے صحابہ کی، آپ اپنے ملک سے نکال دیجیے۔
تو بادشاہ کہنے لگا کہ آج کے دو آدمی کے کہنے کی وجہ سے ہمارے ملک میں، ہماری سلطنت میں، ہماری سرحد حد جو آ گئی ہے، ان کو کیسے نکالتے بغیر تحقیقات کیے ہوئے، بغیر تصدیق کیے ہوئے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ بات دونوں پچھوں کی سن لی جاتی ہے، دونوں فریق، دونوں جماعتوں کی بات سن جاتی، تبھی فیصلے ہوتے ہیں کس کی غلطی کس کی نہیں ہے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اور میں بھی بتاتا ہوں۔ پتہ بھیجا گیا، جماعت آ گئی، صحابہ کرام آ گئے اور بادشاہ کی عدالت میں رکھا ہوا سامنے بیٹھ گئی۔ دیکھو اللہ نے قرآن مقدس میں کیا اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، کامیابی تمہیں ہی ملے گی، کامیابی کسی کو ملے گی، تم کو ملے گی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے سرغلطی کا سرٹیفکیٹ مسلمانوں کو دے دیا ہے، لیکن کیسے ایسے ہی مل جائے گا سرٹیفکیٹ؟ جنت کو ایسے ویسی چیز نہیں ہے جو ایسے مل جائے، جنت کو وہ پھوس نہیں ہے اس کا، گیہوں کا جب پھوس دیے جاؤ، بڑی محنتیں مشقتوں سے ملے گی جنت۔ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ ہاں تو جب عدالت قائم کی گئی، وہ بھی دونوں جمع ہیں، یہ تمام کی تمام مسلمانوں کی جماعت موجود ہے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور وہ جو انہوں نے بیان کیا، آج جب سیرت کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے تو انسان کے رونگٹے اور کانپتے ہیں۔ کیا اللہ نے بات اندر تاثیر رکھی تھی، کیا اللہ نے انہیں جرأت اور ہمت دی تھی؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ آئے ہوئے آپ ہم سے معلوم کریں، پہلا سوال کرائے ہیں کہ بتاؤ کیا ہم غلام ہیں یا آسان؟ سنو سمجھو کرو بھائی، ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں بھائی، ادھر مت دیکھو، ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، میری طرف دیکھو۔ تو کیا فرمایا؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معلوم کرو کیا ہم غلام ہیں یا آسان؟ تو کہا آپ آزاد ہیں، مان لیجیے ہم بھارت میں ہیں تو آزاد ہیں، جو چاہیں گے وہ کریں گے، اپنے مذہب پہ عمل کریں گے، دوسرے لوگ اپنے مذہب پہ عمل کرتے ہیں۔ ایسا انہوں نے کہا کہ آپ ان سے معلوم کر لیجیے کیا ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ غلام کا مطلب اس وقت تو جنگیں ہوا کرتی تھی اور جو جنگ ہاتھ ہاتھ کے چلا جایا کرتا تھا، جو اس میں سے دو جوان کی لڑکیاں پکڑ کے لائی جاتی تھی، ان کو غلام اور لوٹیا بنا دیا جاتا تھا، نوکر بنا دیا جاتا، یوں کہیں آسان لفظوں میں۔ تو کہا اگر ہم غلام ہیں، اگر مجھے مارکیٹ میں بیچا گیا ہے تو بادشاہ سلامت، ہم مجرم ہیں، ہمیں سزا دے دیجیے، ہمیں سزا دینا چاہیے۔ تو جواب ملا آپ آزاد ہیں، غلام نہیں۔ کہا آپ ان سے معلوم کر لیجیے کیا ہم چور ہیں، کیا کسی کا مال چرا کر کے مکہ سے اور آپ کے ملک میں آئے؟ جواب ملا آپ چور نہیں ہیں۔ تو کہا قصور ہمارا کیا ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا جعفر طیار اللہ تعالیٰ نے کیا کسے معلوم کیجئے کہ ہم کیا کسی کا قتل کر کے آئے ہیں، کیا ہم قاتل ہیں؟ اگر قاتل ہیں تو مجرم سے سزا ملنا چاہیے۔ چور بھی نہیں ہے، غلام آزاد ہے، چور بھی ہے، باعزت بری ہو گئے ہیں۔ جرم ہمارا کیا ہے؟ جرم ہمارا کیا ہے؟ جرم تو بتلا دیجئے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیان فرمایا، کہا بادشاہ سلامت، ہم اس نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہیں جس کی ہم نے سچائی 40 سال تک ہم نے اپنی سنا ہے اور اس کے ساتھ رہ کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے، اس نبی پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ ہم بھائی اٹھ کے پیاسے تھے، ہمارے اندر ہر بھائی پائی جاتی تھی، چوری ہمارے اندر پائی
بنائی جاتی تھی، ہر چیز ہمارے وہاں ہمارے معاشرے سے بنائی جاتی تھی، آج ہم اس نبی پر ایمان لے کر کے آ گئے ہیں جو مکے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں نبوت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ بس قصور ہمارا اتنا ہی ہے، بس قصور ہمارا اتنا ہی ہے۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ بادشاہ نے کہا ان کافروں سے، ان ظالموں سے کہ اس ملک میں یہ صحابہ کی جماعت رہے گی، یہ مسلمان رہیں گے تو ہمارے ملک میں یہ سعادت مندی کی بات ہے، ایک بختی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ہمارے اندر دین اور اخلاق، ہمارا بناؤ، ہمارا پہناؤ ہمارے اندر ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے تہذیب دوسروں کے اختیار کر لی ہے، ہم نے دوسروں کا فیشن اختیار کر لیا ہے۔ میرے دوستوں، دعویٰ کرنے سے عدالت کے اندر دعویٰ قبول نہیں ہوتا ہے جب تک گواہ پیش نہ کرو۔ مسلمانوں، اگر حقیقت میں نبی سے، آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہو تو سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ وہی والا حال نہ ہو جائے جو ماضی کے زمانے میں ایک گدھا تھا، وہ روزانہ شیر کی کھال توڑ کر کے اور دوسرے کا کھیت روزانہ چر کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ کھیت والا بڑا پریشان تھا، اس نے کہا شیر آتا ہے، اگر جائیں گے تو جان بھی جائے گی اور یہ جائیداد مال سب یہی رہ جائے گا۔ اس نے ہمت کیا، کیا ہمت کی؟ اچھا آج ہم تلاش میں بیٹھیں گے، دیکھتے ہیں آ جائیں گے یا تو جان رہے گی چلی جائے گی۔ جب وہ گدھا آیا چل کے کھیت میں تو کھال کس کی اوڑ رکھی تھی؟ شیر کی۔ کیا اوڑ رکھی تھی؟ شیر کی۔ جب پکڑا، جب پٹائی ہوئی تو پتہ چلا یہ تو گدھا ہے، یہ تو ڈھونگ رچائے ہوئے ہے، یہ تو نشے میں مدہوش ہو گیا ہے، یہ تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے اور عاشق رسول بنتا ہے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں۔ ارے نبی کے دیوانے تم ایسے نہیں ہوتے ہو۔ آقا علیہ السلام کو شرک کو بدعت کا نکالے آئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس سے بڑی دلیل قرآن کریم میں نہیں۔ قرآن کا جس نے اللہ کے علاوہ کسی ذات کو اپنا رب مانا، اولاد مانگی، شرک کیا، مجھے چھوڑ کر دوسروں سے اولاد مانگی، تو یاد رکھو جس نے بغیر توبہ کے حکم سے رخصت ہوا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام سے معلوم فتویٰ اس بات پہ ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اور توبہ نہیں کیا، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، میں بزرگان دین سے سنا ہے، جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اسے توبہ کی مہلت نہیں ملتی، توبہ کی مہلت نہیں ملتی۔ اور جب توبہ کی مہلت نہیں ملتی ہے تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جب فرمایا کہ ایک مومن جنت میں جائے گا تو جنت کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا وہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، لیکن اگر شرک کیا توبہ نہیں کیا مر گیا وہ اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی معلوم کر لیجیے۔ آگے آخری بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، وقت زیادہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ آئے اور فرمایا من نجات کیسے ملے گی یا رسول اللہ؟ من نجات یا رسول اللہ، نجات کیسے ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگاؤ، ایسا بول مت بولو جس سے انسان کا دل چھلنی ہو جائے، جس سے انسان کا دل چھلنی ہو جائے۔ اسی پہ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، مختصر سی گفتگو کرتا ہوں۔ غالباً یہودی آئے ہوئے تھے آقا علیہ السلام کے دروازے پہ، اور
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تھی تو کہا السلام علیکم، تم کو موت ہو جائے گا۔ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم، یہی اکثر ہمارا مسلمان بھائی سلام کرتا ہے، کسی کی سلام صحیح نہیں ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کا جواب پتھر سے دیا، دیکھو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محل یا عائشہ، اے عائشہ ایسی بات مت کہو جس سے کسی کا بھی چھنی ہو جائے، وہ میرے لیے بدعا کرتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ مفت کی بات ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ بدعا کرتا ہے، میرا رب میرا نگہبان ہے، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو وہ بدعا سے اگر دنیا کا انسان اور قوت کی بدعا سے اگر جانور مرنے لگے تو جان نہیں رہ جائیں گے، رہ جائیں گے نہیں رہیں گے۔ عائشہ نے جب ان کا جب پتھر سے دیا، آقا علیہ السلام نے ڈانٹ دیا، تمہیں کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے اطلق علیک لسان، اپنی زبان کو لگام لگا لو تمہیں مل جائے گی۔ فرمایا دوسری بات آقا علیہ السلام نے وَلْيَسَّكَ بَيْتُكَ، کہ دن بھر کام کرتے ہو، صبح سے شام تک کام کرتے ہو، اور شام کو چوپالوں میں بیٹھ کر کے، دکانوں میں بیٹھ کر کے، اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے برائی کرتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، اپنے گھر کی دیکھ نہیں کرو۔ کہیں دیکھو بچی موبائل چلا رہے تو غلط تو نہیں، موبائل غلط تو نہیں استعمال ہو رہا ہے، لاٹھی تیز رکھو، اس روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ چھڑی مضبوط تیار رکھو۔ سمجھانے کے لیے تیسری بات فرمایا آقا علیہ السلام نے وَيَتَقِيَ لَا خَطِيَتِي، اگر انسان سے غلطی ہو جائے مسلمانوں تو فوراً اللہ سے توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کس ناچیز کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں سے یہ عہد و پیمان کر کے جاؤ کہ اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، جو کہنے میں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اس ناچیز کو اس حدیث کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔